तो दोबारा सबक सब साथियों को समझ में आया था। अरे समझ में आ गया मुझे उस्मान भी। और सब बात साथी ऐसे होते हैं, वो उनको सबक समझ में नहीं आता, तो वो फिर राब्ता कर सकते हैं और राब्ता करके बताएं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। क्लास में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। पर बात साथी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सबक ज्यादा है, हम ज्यादा याद नहीं कर सकते। तो वो भी कह सकते थे आज सबक ज्यादा हो गया, बस यहाँ तक काफी। जितना आप लोग याद कर सकते हो उतना ही याद करना चाहिए। बाकी हम तो बहुत कम कम पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दें तो इंशाल्लाह याद हो जाए। अभी तो तकरीबन 4 गर्दाने हो गई थी, क्योंकि एक एक घंटा भी एक गर्दान तो दे तो 4 घंटे में पूरी गर्दाने याद हो जाएंगे, माजी मुजारे। और उसके बाद लन वाली और लम वाली और ये। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लिया करें। और बाकी इसके बावजूद भी अगर याद ना हो तो आप कह सकते हो कि ज्यादा हम याद नहीं कर सकते, या किसी को समझ नहीं आता तो वो भी पूछ सकते थे, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे उसको याद कर सकता। अच्छा, तो कल जो हो गया था नूनी सकीला, वो कौन से नून को कहते हैं? अगर नूने मुशद्दद को कहते हैं। नून खफीफा किसको कहते हैं? नूने साकिन को नहीं। नून सकीला 14 सीगों में आता है। और भाई निजामुद्दीन साहब बताएं, नून खफीफा कितने सीगों में आता है? हजरत हजरत 8 सीखे। वो कौन कौन सी सीगों? हजरत उसमें 4 तस्निया के और 2 जमा मुन्नस हाजिर और गायब, ये 6 सीगे निकल जाएंगे, बाकी 8 सीगे रह जाएंगे। सब बात बाकी 8 सीगों में आते हैं। ये भाई खुर्रम जमान साहब बताएं, नून सकीला कहाँ मकसूर होता है और कहाँ मकसूर होता है? अ, कहाँ पे उस्ताद जी मफ्तू होता है? जी, और कहाँ ये पे मकसूर होता वाहिद मुजक्कर में ये वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुजक्कर हाजिर में होता है है? मफ्तू। नून सकीला, नून सकीला जो है ना, नून सकीला, जी इस पे जी। कभी आता है कभी इस पे जेर आता है, तो जबर कहाँ आता है और जेर कहाँ आता है? जब्बर है उस्ताद जी वाहिद वाहिद मुन्नस हाजिर में, और वाहिद मुजक्कर हाजिर में। इन दो में जबर आता है। जी जी मेरे। जबर तो ज्यादा सीखो मैं तो। भाई कोई और साथी बताए, किसको पता है? जी, हजरत हजरत जबर जो अलिफ है के वो बाद सारे। फतहा आती है और बाकी सारे सिगों में जो फतहा आता है। जी। हजरत जिन सिगों में अलिफ है उनके बाद फतहा कसरा आता है और बाकी तमाम सिगों में फतहा आता है। तो जिन सीखों में नून शकील से पहले अलिफ होता है वहाँ पे कसरा आता है, जिन सीखों में नून शकील से पहले अलिफ नहीं होता वहाँ पे बाकी फतहा तमाम आता है। सिगों में फतहा आता अच्छा, तो भाई मोहसिन महमूद साहब बताए कि वो कौन कौन सी सीखे है जहाँ नून शकील से पहले अलिफ आता है? आपको पता है या नहीं? है। हजरत मुझे मुझे पूछना है, मुझे पता है। ये भाई मोहसिन महमूद साहब। मोहम्मद तारिक साहब को पता है? भाई मोहम्मद अरसलान साहब। ये ये उसका क्या पूछा नाम? मोटरसाइकिल पे था भी उतरा। नून सकीला मकसूर वहाँ होता है जहाँ नून सकीला से पहले अलिफ होता है, वहाँ पे मकसूर होता है। बाकी जो सीले वहाँ पे मकसूर होता है। तो नून सकीला से पहले अलिफ कहाँ कहाँ होता है? ये वो तस्नीया में के सीगों में होता है। और
تسنیہ کی کتنے صيغوں میں؟ 4 صيغے نا، 4 تسنیہ کے صيغے ہیں. جی جی اور ان اور کون سے صيغے ہیں؟ دو جمع اور میرے ذہن میں مؤنث کی، نہیں ہے. دو جمع مؤنث کی صيغے، ایک جمع مؤنث غائب، ایک جمع مؤنث حاضر. جی جی یہاں نون سے پہلے الف آتا ہے. اچھا، نون ثقیلہ بنانے کا طریقہ بھائی محمد اسامہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ جی استاد جی، آ، اس میں استاد جی شروع میں لام لگا دیں گے نون سکیلا بنانے میں، لام تاکید، اور آخر میں نون سکیلا آ جائے گا مشدد والا، یعنی مشدد نون کے اوپر مشدد. اور جو 7 سیغے ہیں، جیسے اس میں ہم نے لام جو پیچھے جو تاکید گزر گی نفی جہت والی اور دوسری، ان میں جیسے نون عرابی گرایا تھا ایسے ہی نون عرابی گرا دیں گے، ان کو گرا کے ان کی جگہ نون سکیلا آ جائے گا. جی. اور جو مبنی والے سیغے ہیں، جو 2 ہیں مونس جمع مونس والے، ان میں کیونکہ وہ نون کا نہیں گرے گا، نون، تو اس کے بعد جو نون سکیلا آئے گا اس کے بیچ میں ہم الف ڈال دیں گے، جس کو الف فاصل کہیں گے، فاصلہ کرنے والا، جدا کرنے والا. اور باقی جو ہے وہ جو جتنے بھی آ، آ، یہ اس میں سیغے ہیں جن سے پہلے الف آتا ہے، وہ ان کا جو نون سکیلا ہے وہ مکسور ہوگا، اور جمع مذکر غائب اور حاضر والے پہ ضمہ ہوگا. اس کو اگر آپ لوگ آسانی سے سمجھنا چاہے وہ 5 7 2 والے فارمولے کے تحت، تو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو 5 صیغے ہیں، اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ، یہ تو سب میلانا ہے. تو شروع میں جب لام تاکید لائے، آخر میں نون ثقیلہ، تو جو 5 صیغے ہیں اس میں صرف آخر پہ جو پیش ہے نا، یفعلوا میں تفعلوا، افعلون افعلوا، اس کو زبر دیں گے بس، خود بخود بن جائے گا. اور جو 2 صیغے ہیں مبنی، تو اس میں نون ثقیلہ جب آخر میں لائے تو نون ثقیلہ سے پہلے الف لائیں گے، الف فاصل. رہ گئے 7 صیغے، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرائیں گے، اور نون اعرابی سے پہلے اگر واو ہو یا ہو تو اس کو بھی گرائیں گے، تو خود بخود لام تاکید بانون ثقیلہ بن جائے گا. حضرت جی دو استاد سیغوں جی. میں واو کا اضافہ بھی تو کریں گے نا، جمع مؤنث غائب اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں دور اس میں کر دیں گے، اضافہ ان سے واو کو ہٹا دیں گے. ہاں جی. اور جمع واحد مؤنث حاضر سے تو یا کو دور کر دیں گے. جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب سے واو کو ہٹا دیں گے نا. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یا جمع مؤنث کے بارے میں؟ جی جی، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر سے واو کو ہٹا دیں گے، اور جمع مؤنث حاضر سے واحد مؤنث حاضر سے یا کو ہٹا دیں گے. ہاں، یہ تو میں نے بتا دیا کہ نون اعرابی آخر سے ہٹائیں گے، پھر نون اعرابی سے پہلے اگر واو یا ہو تو اس کو بھی دور کریں گے. جی جناب. ہاں، اگر واو یا نہ ہو، الف ہو، تو پھر اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح 4 تسنیہ کی صیغے ہیں تو الف کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے، کیونکہ الف بھی اگر ہم ہٹا دیں گے تو پھر کوئی ایسا لفظ نہ ہوگا جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہ تسنیہ کی صیغہ ہے. اب اگر کوئی ساتھی کہیں کہ واو جب آپ نے ہٹا دیا جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں، تو واو تو بھی جمع پہ دلالت کرنے والا ہے، تو ہم ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہاں پر پیش تو رہ گیا نا، لیفعلن اور لتفعلن میں، تو اس پیش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پہلے واو تھا، اس واو کو ہم نے حذف کر دیا ہے، وہ واو جمع والا واو تھا. حضرت کوئی ایسی مثال ہے جس میں جمع مذکر کے صیغوں میں واو نہ ہو؟ میں سب کی مثال بھی جمع مذکر کے تو واو ہونا چاہیے مضارع کے صیغوں میں. جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ واو ہوگا تو واو کو ہٹائیں گے، اگر واو نہ ہو تو پھر نہیں ہٹائیں گے. جن 7 صیغے ہیں نا نون اعرابی والے،
ان میں اگر نون عرابی سے پہلے واو ہو یا یا ہو تو اس کو ہٹائیں گے، اگر واو یا نہ ہو تو اس کو نہیں ہٹائیں گے، واو یا نہ ہو اس سے مطلب تسنیہ کے چار صیغے ہیں۔ تو یہ سات شروع میں لام تاکید لائیں گے، جو سات صیغے شروع میں لام تاکید، آخر میں نون ثقیلہ، نون عربی کو گرائیں گے، نون عربی سے پہلے دیکھیں گے واو یا ہے یا نہیں ہے، اگر واو یا ہو اس کو ہٹائیں گے، واو یا نہ ہو تو اس کو نہیں ہٹائیں گے۔ مثلا یہ فعلان ہے تو اس کے آخر سے نون عربی تو گرائیں گے، لیکن نون عربی سے پہلے واو یا نہیں ہے تو اس کو اپنے حال پہ باقی چھوڑ دیں گے، لا فعلان نہیں ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اچھا حضرت کوئی اور ایسے سیگے بھی آئیں گے، کوئی ایسی ہم کوئی بحث پڑھیں گے جس میں وہ ان تسنیہ کے سیغوں میں الف کے علاوہ کوئی اور حروف علت میں سے کوئی ہو، واو یا یا؟ تسنیہ کا ان کی علامت تو الف ہے، چاہے کلمے کے آخر میں حرف علت ہو یا نہ ہو۔ اب رما ہے نا، آخر میں یا حرف علت ہے، رمایت اصل میں، اور اس کے مضارع یرمی، تو یرمی سے بھی تسنیہ یرمیان ہی آئے گا، الف آئے گا، تو الف علامت تسنیہ کی، یہ لانا پڑے گا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قانون کے تحت پھر یا الف حذف ہوتا ہے یا حذف ہوتا ہے، لیکن وہ ابتدائی باتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ آگے خود بخود انشاءاللہ آ جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا شروع میں نے ایک بات کہی، شاید کچھ ساتھی حاضر نہیں تھے، جن ساتھیوں کو سبق سمجھ نہیں آتا، کوئی بھی لفظ ان کو سبق سمجھ نہیں آتا، چاہے پچھلے گزرے ہوئے اسباق میں ہوں یا ابھی جو چل رہا ہے، تو وہ میسج کر کے یہ معلومات کر سکتے ہیں ایک ایک لفظ کے بارے میں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے سمجھائیں، تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض ساتھی کہتے کہ سبق زیادہ ہیں، ہم یاد نہیں کر سکتے، تو ان کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ سبق زیادہ نہیں ہے، سبق بہت ہی کم ہے، ابھی بھی بہت کم نصاب ہو گیا ہے، زیادہ رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کو زیادہ لگ رہا ہے تو وہ سبق کے درمیان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا سبق زیادہ ہے، اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، یا کہیں تک سبق ہو جائے تو کہ بس آگے نہیں پڑھنا چاہیے، بس یہاں تک کافی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لوگ کہہ سکتے۔ سبق کے درمیان بھی کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، چاہے وہ آسان سوال کیوں نہ ہو، اس سے شرمانا نہیں چاہیے کہ یہ تو بہت آسان سی بات ہے، اب میں کیسے پوچھوں، کوئی بات نہیں، کوئی بھی بات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مشورہ تھا کہ جو بات ہو گئی اس میں کافی خیر حاضری بھی ہوئی ہے، سارے سوال کو دوبارہ دہرائی جی سبق جو ہونے میں، تو یہ لام تاکیل بمون سکیلا مستقبل معروف مجہول اور اس سے پیچھے سے اس میں ہم غیر حاضر تھے، یہ اگر دوبارہ دہرائی ہو گئے دوبارہ دہرائی ہو جائے، اس میں آپ نے تو یہ گردانیں یاد کرنی ہے نا، لن يفعل لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل، یہ گردانیں یاد کرنی ہے، گردان تو کتاب سے یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لن ہے اور لم ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ بھائی محمد ارسلان صاحب لن اور لم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ شاید سگنل کمزور ہے، ابھی بھی حاضر نہیں ہے۔ بھائی جی ایک بات ذرا مہربانی کر فرمائیے کہ یہ بحث نفی جہاد بلم ظرف المستقبل معروف، اور یہ بن جاتا ہے ماضی، نہیں کیا اس ایک برد نے، اوپر ہیڈنگ ہے مستقبل معروف کا، نیچے جو معنی ہیں وہ ماضی کے ہیں، اس کا تضاد کیسے دور کریں گے؟ اصل میں یہ مستقبل جو لکھا ہوا ہے نا، یہ الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ یفعلوا لفظ مضارع کا لفظ ہے، مضارع میں مستقبل ہوتا ہے، تو الفاظ کو دیکھ کے انہوں نے مستقبل کا لفظ کہا ہے، باقی معنی ماضی کا ہے۔ یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ در فعل مستقبل، یہ لفظ کے اعتبار سے ہے، اور نیچے جو ہم ماضی کا ترجمہ ہے یہ معنی کے اعتبار سے، تو دونوں کا کوئی تضاد نہیں ہے آپس۔
یہ تو ایک لفظ ہے، چلو ہم اس کو رٹا لگا لیں گے، لیکن باقی اور جو لفظ آئے تو ان کو اس طریقے سے سمجھنا، اس کا کانسیپٹ بنانا ذرا ہمارے